अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। बजट 2025-26 कल पेश होने जा रहा है। हुकूमत ने भी तैयारी कर ली और आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने इक्तसादी सर्वे भी जारी किया है। दरहकीकत इक्तसादी सर्वे मईशत की सेहत जानने का एक पैमाना है। अब जो इक्तसादी सर्वे जारी हुआ है उसमें हुकूमत बहुत से शोबों में अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है, जैसा कि माशी शरह नमू का हदफ भी हासिल नहीं किया जा सका। मईशत की जो ग्रोथ की शरह है वो 2.68% रही है, जबकि हदफ 3.6% था। इसी तरह सरमायाकारी 14.2%, हदफ की बजाय 13.8% रही है। यहाँ तक कि हुकूमत बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हदफ भी पूरा नहीं कर सकी और हुकूमत ज़राअत और खिदमात के अहदाफ हासिल करने में भी नाकाम हुई है। ज़राई शोबे की ग्रोथ 0.56% रही है, जबकि हदफ 2% था। गंदम समेत 5 बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% कम हुई है। मुल्क में दालों की पैदावार भी 14.2% कम हुई है। पैदावारी शोबे, बड़ी सनतों और माहीगीरी की ग्रोथ का हदफ भी पूरा नहीं हुआ है। शोबा खिदमात की तरक्की 4.1% हदफ की बजाय 2.9% रही है। दस्तावेज़ात के मुताबिक रवा माली साल छोटी सनतों की तरक्की मुकर्ररा हदफ से ज़्यादा रही। तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ है। रवा माली साल करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया और अब आज वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे पेश करते हुए यह दावा किया कि मजमू 2.5% से बढ़कर 2.7% रही है। उनका इस मुताल्लिक़ क्या कहना था, उसकी एक झलक सबसे पहले आपके सामने रखता हूँ। ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर। और इस साल जैसे आपको मालूम है वी हैव अनाउंस्ड 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। तो ये एक ग्रेजुअल रिकवरी है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज द राइट वे टू गो अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। अब देखा जाए तो रवा साल शरह नमू का हदफ 3.6% था, लेकिन हुकूमत यह हदफ का हासिल करने में नाकाम रही। जबकि ज़राअत जो मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, ज़राई शोबे की ग्रोथ 0.5% रही है, जबकि ग्रोथ का हदफ 2% था। हुकूमत पर तनकीद यही हो रही है कि वो अपनी पॉलिसी से किसानों के गिर्द घेरा तंग कर रही है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता एक बरस मई 2024 से अब तक सिर्फ गंदम के काश्तकारों को 2200 अरब का नुकसान हुआ है। गंदम की पैदावार गुज़श्ता बरस से 8.91%, कपास की 34%, मकई की 15.4% कम रही है। रवा माली साल के पहले 10 माह फूड इंपोर्ट बिल 7 अरब डॉलर्स तक जा पहुंचा। इसी तरह वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे में महंगाई की शरह कम होने की बात की, लेकिन वफाकी इदारे शुमारियात के बकौल महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। वफाकी इदारे शुमारियात ने एक साल के दौरान अशिया खुरोनोश की कीमतों में रद्दोबदल पर मबनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक रोज़मर्रा इस्तेमाल की गई अशिया महंगी हुई हैं, जबकि चंद अशिया की कीमतों में कमी भी देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जहां आटा, प्याज और टमाटर की कीमतें नीचे आई हैं, वहीं चिकन, गोश्त, चीनी, अंडे और घी समेत कई ज़रूरी अशिया महंगी हो गई हैं, जिससे आम शहरियों पर महंगाई का बोझ मज़ीद बढ़ गया है। चीनी की कीमत 143.78 रुपये से बढ़कर 174 रुपये फ़ी किलो हुई है। इसी तरह चिकन 347 रुपये से बढ़कर 456 रुपये, बड़ा गोश्त 933 से 1105 रुपये, जबकि छोटा गोश्त 1877 से बढ़कर 2026 रुपये फ़ी किलो हुआ। और इसके अलावा दूध 187 से बढ़कर 198 रुपये, दही 219 से बढ़कर 231 रुपये और फार्मी अंडे 252 से बढ़कर 295 रुपये फ़ी दर्जन हो गए हैं। सरसों का तेल भी 495 रुपये फ़ी लीटर से बढ़कर 527 रुपये, घी 503 रुपये से बढ़कर 568 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा। इसके अलावा दालों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, यानी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार अपनी जगह पर, ग्राउंड रियलिटीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। इस वक्त माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। हुकूमत ये बता रही है कि ग्रोथ 2.7% की अचीव हुई है, ऑल्दो टारगेट 3.6% का था, उससे कम है, लेकिन इसके बावजूद 2.7% ग्रोथ अचीव हुई कैसे है, ये समझ नहीं आती है। ना तो इंडस्ट्री का पहिया चल रहा है, ना ही एग्रीकल्चर ग्रोथ को बहुत बेहतर हुई है, बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर बड़ा पुअर परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में जो 2.7 का फिगर है, ये कितना रियलिस्टिक है डॉक्टर साहब? देखिए, अगर मान भी लिया जाए कि 2.7 हुई है और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तकरीबन उतना ही है, तो उसका नेट नतीजा जो है वो तो आप सोचिए कि तकरीबन 0 ही निकलेगा। लेकिन मेरा कहना ये होता है कि हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के ऊपर किसी हद तक एतबार कर लेना चाहिए, जब तक कि हमारे पास कोई ठोस शवाहिद ऐसे नहीं आ जाए कि उनमें बहुत ही ज़्यादा गलती है। लेट्स से कि 70-80-90% तक शायद वो अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो दुरुस्ती समझनी चाहिए। यहाँ पे मामला ये है कि हर सिक्के के जैसे दो रुख होते हैं,
ایک رخ آپ یہ جان لیجئے کہ شاید 2.7% گروتھ ہوئی ہے. دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ اس کا اثر عام پاکستانی پہ کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا, کیا نظر آتا ہے. وہاں پہ خاص طور پہ اکنامک سروے کے حوالے سے جہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو گزر گیا سال اس میں پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا, جو پایا ہے وہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ 2.7% کی گروتھ ہے. جو کھویا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو قوت خرید ہے پاکستانیوں کی وہ تقریباً بالکل ہی ختم ہو کے رہ گئی. 1 تو اس کا آپ کو ورلڈ بینک کی فگرز میں نظر آتا ہے, جب ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45% پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرائح غربت سے نیچے رہ رہی. تو یہ 1 ہے کہ اگر جو گروتھ ہوئی بھی ہے اس کا اثر قوت خرید پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اب 45% آبادی کا مطلب یہ ہے کہ لگ بھگ 10 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرائح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. ویری الارمنگ. اب آپ کو اکنامک سروے یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح اور کس تیزی سے جو افراط زر کی شرح ہے وہ نیچے آئی ہے. جی جی. وہ کہیں 26% ہوا کرتی تھی, اب وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. اس میں بھی سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت ایک ایوریج جو پاکستانی فیملی ہے اس کی قوت خرید کا کیا حال ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پچھلے کوئی 2-2.5 سالوں میں جو افراط زر کی شرح رہی ہے ڈبل ڈیجٹ میں رہی ہے, 25-26% پہ رہی ہے. اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ایوریج پاکستانی فیملی جب وہ بجلی کا بل دے دیتی ہے تو پھر اس کو بچوں کی فیس کا بل دینے کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے. مجھے ایسے خاندانوں کا بھی معلوم ہے جن کے 2 یا 3 بچے پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا ایک بچے کو اسکول سے کس طرح نکالا جائے. اب آپ یقین کیجئے کہ والدین کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ بچوں کی فیس دینی ہے یا بجلی کا بل دینا ہے یا کوئی ایک بچے کو اسکول سے نکالنا ہے, یہ انتہائی مشکل فیصلہ ہے. تو جو اعداد و شمار ہیں ان کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے, جو اس کا اصل امپیکٹ ہے جو زندہ پاکستانیوں کے اوپر ہوتا ہے, جو 24 کروڑ پاکستانیوں کے اوپر ہو رہا ہے. جی وہ دوسری طرف ہے. ڈاکٹر صاحب یہ رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ, انفلیشن کے جو نمبرز ہیں وہ سرکار تو دکھا رہی ہے کہ نیچے گئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ریئلسٹکلی سپیکنگ آن گراؤنڈ تو ایسا نہیں ہے. قوت خرید جیسے آپ نے اشارہ کیا بہت کم ہو گئی ہے. تو انفلیشنری جو رسک ہے اس کو کیٹر کرتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سرکار کے پاس کیا ہے کہ وہ انفلیشن کو اگر نیچے گئی ہے تو اس ٹرینڈ کو برقرار رکھے؟ ایک چیز تو جب بھی ہم سرکار کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم وفاقی حکومت کی بات کرتے ہیں. اور اس کے جس بری طرح دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیے اب کل بجٹ کا اعلان ہوگا اور آپ سوچئے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوں گے, نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوں گے اور اعلان کریں گے کہ اس سال حکومت پاکستان کی آمدن 18,000 ارب ہو. اور پھر پتہ یہ چلے گا کہ اس 18,000 ارب میں سے 10,000 ارب جو ہیں وہ سود کی مد میں مختص کر دیے گئے ہیں, باقی 8,000 بچے گا. اور 8,000 ارب جو ہے وہ لازم ہے وفاقی حکومت کے اوپر کہ وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں میں بانٹ دے. تو حکومت کی جیب, وفاقی حکومت کی جیب خالی ہو جاتی. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وفاقی حکومت سے توقع رکھنا 18ویں ترمیم کے بعد یہ توقع رکھنا کہ وفاقی حکومت کچھ ڈیلیور کر سکتی ہے, اس کے پاس کوئی فسکل سپیس بچتی ہے, تو وہ آئینی طور پہ تو بالکل واضح ہے کہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی سپیس نہیں بچتی. تو جب تک وہ 18ویں ترمیم کی فائنینشل کلوزز کی نظر ثانی کی بات نہیں ہوتی, جب تک وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ بات چیت نہیں کرتی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت کو ایک ڈائریکٹ تنقید کا نشانہ بنانا شاید واجب نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی لائبلٹی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایکسٹرنل سائڈ کے اوپر پریشر تو ہے اور ظاہر ہے جو لون ری پیمنٹ ہے وہ بھی وفاق کو کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مؤثر حکمت عملی ہے ہمارے پاس کہ کیونکہ یہ IMF پروگرام میں ہے اور ظاہر ہے ہماری اوپر لائبلٹیز تو ہے, ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ بھی ہے, اس کو کیسے کرے گی حکومت؟ دیکھیے یہ ریفارم کرنی ہوگی, اس پہ نظر ثانی جیسے میں نے کہا وہ کرنی ہوگی. اب اگر 10,000 ارب کا قرضہ واپس کرنا ہے یا سود کی مد میں واپسی کرنی ہے تو جو اوریجنل قرضہ لیا گیا تھا وہ صرف اسلام آباد کے اوپر تو نہیں خرچا گیا تھا,
وہ تو پورے پاکستان کے اوپر خرچا گیا تھا. اب اگر اس کی واپسی کا وقت آیا ہے تو سارا بوجھ جو ہے وہ وفاقی حکومت پر نہیں ڈلنا چاہیے. اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبائی حکومتوں کے بجٹ سے اس کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. اسی طرح جو دفاع کا بجٹ ہے میرا تخمینہ یہ ہے کہ لگ بھگ تقریباً 2,500 ارب کا بجٹ جو ہے وہ دفاع کے حوالے سے اس بجٹ میں سامنے آئے گا. اب وہ جو 2,500 ارب ہے اس کی پوری لائبلٹی جو ہے وہ وفاقی حکومت پہ ڈال دی جاتی ہے. جو دفاع ہے وہ پورے پاکستان کا ہو رہا ہے, وہ صرف اسلام آباد کا نہیں ہو رہا. اور بہت ساری دنیا بھر میں ہمارے پاس ایگزامپلز ایسی ہیں جن میں جو صوبائی حکومتیں ہیں, جیسے آپ کینیڈا کی ایگزامپل لے لیں, اب وہ کنفیڈریشن ہے, اس کے جو صوبے ہیں وہ انتہائی انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن جب دفاع کے بجٹ کا معاملہ آتا ہے تو کینیڈا کے جو صوبے ہیں وہ اپنے بجٹس میں سے نکال کے کنٹریبیوشن کرتے ہیں دفاع کے اندر. جرمنی میں بھی دفاع کی اندر جو ہے وہ صوبے جو ہیں وہ جو ان کی اسٹیٹس ہیں وہ کنٹریبیوشن کرتی ہیں. میکسیکو میں بھی کنٹریبیوشن کی جاتی ہے, برازیل کے صوبے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. پاکستان میں نظر یہ آتا ہے کہ دفاع پورے ملک کا ہوتا ہے لیکن سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ وفاقی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے. اس کے لیے تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ تو ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی پڑے گی ہمیں. ظاہر ہے این ایف سی کے تحت تو اب یہ وفاق کو دینا ہی ہے اور صوبے خود مختار ہو گئے ہیں. دوسری طرف ایک بڑا پرابلم ڈاکٹر صاحب انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ 22% سے اب 11% تک آ گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ظاہر ہے اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ انفلیشنری نمبرز کے ساتھ جڑا بھی ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا؟ اور ظاہر ہے اتنا نیچے آیا ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کا بھی تو بہت پیسہ ہے جو ظاہر ہے اس سائڈ کے اوپر بھی برڈن سرکار کے اوپر ہوگا. دیکھیے دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور سب سے زیادہ فائدہ اس میں وفاقی حکومت کو خود سے ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا قرض دار جو ہے وہ اس ریاست کے اندر وہ حکومت پاکستان خود سے ہے. اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی ایک فگر آپ نے دیکھی ہوگی کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کوئی 681 ارب روپیہ اضافی پرائیویٹ سیکٹر نے قرضوں کی مد میں لیا ہے. یہ ایک بڑا پازیٹیو مثبت جو ہے وہ پہلو یا سمت دیکھی جاتی ہے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر قرضہ لے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. جب انویسٹمنٹ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ روزگاری کے زیادہ ذرائع جو ہیں, زیادہ انسیڈنٹ جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. جو ان امپلائڈ یوتھ ہے, بے روزگاری ہے, وہ کم ہونے کو آئے گی. اور یہ اسی وجہ سے میرے خیال میں ہے کہ اتنی تیزی سے جب انٹرسٹ ریٹ نیچے آیا ہے تو پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے لیے فیزیبل ہو گیا ہے اضافی قرضہ لینا. تو یہ تو دس از دا اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن بوتھ فار دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹر. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی حکومت 4% سے اوپر کا جو گروتھ ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جو ٹارگٹ جو ہے وہ رکھا ہے وہ 4% سے اوپر ہے. آلدو جو 2.7 دکھا رہے ہیں اس وقت بھی 3.6% کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا. 4% سے اوپر کا ٹارگٹ ہے, اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ دیکھیے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر جتنے ٹیکسز ہیں اور جتنا پور پرفارمنس اس طرف ہے انڈسٹریل سائڈ کے اوپر ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ اچیویبل ٹارگٹ ہے؟ دیکھیے اس میں ایک خاص طور پہ بہت بڑا تضاد سامنے آتا ہے کہ ایک طرف حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اکنامک سٹیبلائزیشن, اور وہ بڑے بڑے جملات استعمال کیے جاتے ہیں میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے کہ ہم نے وہ اچیو کر لی ہے, اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جو گروتھ ہے اگلے سال کی وہ 4% کے قریب ہوگی یا اس سے کے لگ بھگ ہوگی. تو اگر تو میکرو اکنامک سٹیبلٹی واقعی میں اچیو کر لی گئی ہے تو پھر تو یہ گروتھ کہیں 6-7% پہ جانی چاہیے. اور پھر وہ معاملہ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اگر گروتھ 4% یا اس سے اوپر کی بتائی جاتی ہے تو وہ کس سیکٹر سے سامنے آئے گی, کیونکہ جو حالات ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے وہ ہم نے دیکھا کہ اس میں تو نیگیٹو گروتھ آ رہی ہے. جو حالات ہیں بجلی کی قیمت کے حوالے سے تو اس لحاظ سے انڈسٹریل گروتھ سامنے آتی تو بڑی مشکل نظر آتی ہے. پھر زرعی سیکٹر کے اندر کہا جا رہا ہے کہ بہت آپٹمزم ہے, لیکن وہاں پہ پانی کی کمی بھی سامنے آ رہی ہے اور کلائمیٹ چینج بھی سامنے آ رہا ہے. تو کافی تضادات بھی نظر آتے ہیں جو اکنامک سروے کے اندر بھی ہیں اور جو گروتھ فگر بتائی جا رہی ہے اس کے اندر بھی وہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر فاروق سلیم ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گڈا پور نے بھی مزاحمتی سیاست کی راہ اور اب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی تیاری کر رہی ہے. اس احتجاج کا دائرہ کار کیا ہوگا, ڈائنامکس کیا ہوں گے, اس پہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ
تحریک انصاف ایک بار پھر احتجاجی رائے اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے، جو اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ تحریک انصاف ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور رابطوں میں کوئی بڑا سیاسی بریک تھرو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ گو کہ تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں ڈیل کی پیشکش ہوئی، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ڈیل سے انکار کیا۔ لیکن دوسری جانب ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ تحریک انصاف اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے ایک بار پھر احتجاجی تحریک کا سہارا لینا چاہتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور جو مفاہمت کی بات کرتے دکھائی دیتے تھے، جن کے حوالے سے یہ تاثر ابھرتا تھا کہ وہ احتجاج اور جلسوں کو درمیان میں چھوڑ کر طاقتور حلقوں کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ اب احتجاجی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی رہائی کے لیے تحریک کی تیاری کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آیا، ذرا سب سے پہلے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے لہجے میں یہ تبدیلی ایک بڑا اشارہ دے رہی ہے۔ بظاہر یہ صرف ایک انفرادی بیانیہ نہیں، بلکہ علی امین گنڈاپور کا بدلتا رویہ ایک سیاسی جماعت کے بدلتے ہوئے رویے اور اس کی حکمت عملی میں گہری تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اب یہ صورتحال کئی اہم سوالات کو جنم دیتی ہے کہ کیا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بیک ڈور روابط مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی پارٹی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے فاصلے پر رہ کر مزاحمتی سیاست اختیار کرے گی، یا یہ محض ایک دباؤ کی حکمت عملی ہے تاکہ عمران خان کے لیے رعایت حاصل کی جا سکے؟ واقفان حال تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد واضح طور پر تناؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ پارٹی کی مرکزی قیادت کو گرفتار کیا گیا، کارکنان کے خلاف مقدمات درج ہوئے اور خود بانی پی ٹی آئی بھی قانونی پیچیدگیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ابتدا میں یہ خیال بھی کیا جا رہا تھا کہ کچھ غیر رسمی چینلز کے ذریعے مفاہمت ممکن ہے، لیکن علی امین گنڈاپور جیسے افراد کا موجودہ لب و لہجہ اس خیال کی نفی کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف واقعی مؤثر احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے؟ تحریک انصاف کی سٹریٹ پار ماضی میں قابل ذکر رہی ہے، لیکن موجودہ حالات قدرے مختلف ہیں۔ پارٹی کی قیادت کا ایک بڑا حصہ یا تو قید میں یا خاموشی اختیار کی ہوئے یا قانونی پیچیدگیوں سے نبرد آزما ہے، تنظیمی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور عوامی روابط جو ہے بالکل کم ہوتے ہوئے، بالکل محدود ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان حالات میں کسی بھی احتجاجی تحریک کو کامیابی سے چلانا ایک چیلنج ہوگا۔ اس کے لیے نہ صرف کارکنان کا جذبہ درکار ہے، بلکہ ایک منظم حکمت عملی، سیاسی اتحاد بھی ضروری ہے۔ ایسے میں نہ تو کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، نہ ہی ورکرز کو موبلائز کرنے کے لیے لیڈرشپ موجود ہے، نہ لیڈرشپ کے اندر کنسنسس موجود ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی تحریک کیسے چلا پائے گی؟ اس وقت نیاز اللہ نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو علی امین گنڈاپور کے سٹیٹمنٹ سے تو لگتا ہے کہ فائنلی پی ٹی آئی ڈیسائیڈڈ کہ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ احتجاج کا آپشن ہے۔ تو کیا احتجاجی روش اپنانے کا فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے؟ احتجاج کے اس آپشن کو ایکسرسائز کریں گے؟ دیکھیں بالکل، پتہ کیا ہے طارق صاحب کہ 8 فروری کے بعد ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے جو کیسز ہیں، خاص کر جو الیکشن کے حوالے سے ٹریبیونل آپ نے دیکھا پنجاب کے جس طریقے سے بنے، کیسز لنگر آن ہو رہے۔ 8 فروری کے بعد جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا، وہ اپنے مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے خان نے بھی کہا تھا کہ آپ نے اپنے چوری شدہ مینڈیٹ جو عوام نے آپ کے اوپر اعتماد کیا، اس کے لیے آپ نے پرامن تحریک چلانی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جتنی دفعہ تحریک چلانے کی کوشش کی گئی، جبر، ظلم، تشدد جس طریقے سے ہوا، یہ ایک آئینی رائٹ ہے۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 15 کہتا ہے کہ آپ کو پروٹیسٹ جو ہے آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس طریقے سے خان صاحب ایک جھوٹے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، کیسز لگ نہیں رہے، اور ہم نے پوری کوششوں کے باوجود سائفر کیس ختم ہوا، عدت کیس ختم ہوا، اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جمہوری راستہ بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں۔ اور علی امین گنڈاپور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی راستہ نکالا جائے، لیکن اب راستہ میرا خیال اسی طرح نکلے گا کہ کیونکہ خان صاحب نے خود لیڈ کر رہے ہیں جیل سے اس تحریک کو، اور انشاءاللہ یہ پرامن تحریک چلے گی اور ہم جو اپنا مشن ہے اس میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں صاحب، یہ تحریک چلائیں گے کیسے جب کارکن پہلے ہی مایوس ہے، قیادت کے درمیان واضح تفریق موجود ہے، تو پھر یہ تحریک چلے گی کیسے؟ نہیں، کارکن مایوس کوئی نہیں ہے۔ اب کارکنوں کے اوپر آپ بھی ذرا تھوڑا سا بتایا کرنا کہ جس طریقے وکلاء کے اوپر بھی آپ دہشت گردی کے 5 پرچے دے کے بیٹھے ہیں۔ میرا جیسا وکیل جس کی 33 ایئر پریکٹس ہے، طارق صاحب میرے جیسے وکیل پہ بھی 5 کیس دہشت گردی کے ہیں۔ کیا ہم دہشت گرد لوگ ہیں؟ کیا جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے وہ دہشت گرد ہے؟ جب تک آپ کو پتہ ہے پنجاب سے لوگ نہیں نکلیں گے تب تک کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہو پائے گی۔ اس سے پہلے کے پی سے لوگ آئے اور پھر 26 نومبر کو جو نتیجہ تھا وہ سب نے دیکھا۔
بالکل طاہر صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی دیکھا کہ پنجاب سے ابھی لوگ نکلے، ابھی لاسٹ ڈیٹ خان کی تھی القادر میں، تو پنجاب سے ہمارے پنڈی ڈویژن سے بہت سارے لوگ اس پہ موجود تھے. اب پھر القادر میں 11 تاریخ ہے ہماری ہائی کورٹ میں جو کیسز لگے ہوئے ہیں، نکلیں گے لوگ. لوگوں کے اندر دیکھیں ڈر خوف تو ہے. ایک حکومت ہے جو لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دے رہی. پھر وہ اپنا آپ مشن عوام جو پہ ہے نا، تکیہ کیے ہوا ہے. 26 نومبر کو بھی یہی ہوا نا، عوام کو آگے کر دیا، لیڈرشپ دم دبا کے بھاگ گئی، لوگ مارے کھاتے رہے. تو نہیں، لوگوں کے اب اندر نہیں، ریزنٹمنٹ اس اب لیے ہے نا نہیں سر. ہوگا. نہیں، اب نہیں ہوگا. آپ ابھی عمران خان نے امجد نیازی کو پولیٹیکل اپنا کوارڈینیٹر بنایا ہے. میں ترجمان آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہمارے جو وکلاء کے قائدین ہیں، حامد خان ہو گیا، قاضی انور صاحب ہو گئے، منیر ملک، ہم سارے رابطے میں. ہماری جنگ چھوٹی نہیں ہے. دیکھیں 26 امینڈمنٹ کی سب سے بڑی جنگ ہے، جس سے عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا. اس عدلیہ اس 26ویں ترمیم کے خلاف بھی وکلاء متحد ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو چینج محسوس ہوگی. ہم کبھی بھی ماجوس نہیں ہونا طارق صاحب. یہ ماجوسی کوئی کمپرومائز بھی کرتا جائے گا وہ فارغ ہوتا جائے گا. جو لیکن بندہ سر کمپرومائز نیازی صاحب کسی کیا کمپرومائز میں نہیں جا رہا. واٹ ڈفرنس آر یو گوئنگ ٹو میک ناؤ؟ آپ کہہ رہے ہیں اب نہیں ہوگا، تو اب کیا ہوگا؟ احتجاج کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دائرہ کار کیا ہوگا؟ اور یہ ضمانت آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ اب کی بار ویسے نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 26 نومبر کو بھی ہوا، سارا ظلم ہوا، لیکن اس دفعہ مختلف یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو وکلاء نظر آئیں گے، ایک آپ کو سول سوسائٹی نظر آئے گی. 10 جون کو کل بجٹ بھی آ رہا ہے. لوگ مہنگائی سے بھی زیادہ پریشان ہیں اور لوگ اکٹھے ہیں. لوگوں میں جو ڈر تھا وہ ختم ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس آدمی کو ہم نے ووٹ دیا، ووٹ ہم نے 8 فروری کو دیا عمران خان کے ویژن پہ، تو یہ سختیاں آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں. یہ سختیاں وقت کے ساتھ ختم ہو جائیں گے. یہ بیٹھ کے سوچ لینا کہ جی اب کیسے نکلیں گے، یہ غلط ہے. یا تو ہم بیٹھ گئے ہوں، ہم بیٹھے نہیں ہیں، ہم نکلے ہوئے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ تحریک جو ہوتی ہے وہ ٹائم لیتی ہے، اور ہم وکلاء بھی، سیاسی لیڈر بھی، سول سوسائٹی بھی، میڈیا بھی ساتھ دے گا، کیونکہ ملک کے اندر آپ کو ایک ہی لیڈر ملا ہے جو پوری قوم کو متحد اور یکجا رکھ سکتا ہے. آپ سندھ میں نکلتے ہیں تو سندھ گورنمنٹ، آپ نے دیکھا سندھ میں ہمارے کتنے لوگ نکلے ہوئے ہیں. لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. لوگوں کو مختلف طریقے سے ایک تحریک نکلتی ہے، اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اریسٹ ہوتے رہیں گے. جب آپ کو یاد ہے عدلیہ کی تحریک میں یہ ہوا، 2 سال ہم روڈوں پہ رہے، ہمارے اوپر پرچے ہوئے، ہم اریسٹ نہیں ہوئے. نہیں صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جیل بھرو تحریک کا کا اعلان کر کے بھی دیکھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا. آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کر کے بھی دیکھ لیا، دھرنے کا اعلان کر کے بھی دیکھ لیا. اب کیا ہو؟ اب آپشن کیا ہے؟ وہ تحریک کیا ہوگی؟ لوگوں کو کیا کہیں گے؟ کہاں جائیں؟ نکل کے کہاں جائیں وہ؟ نکل کے وہ تو ہم لائحہ عمل آپ کو دیں گے نا. ہم نے کہا نا عید کے بعد ہم آپ کو لائحہ عمل دیں گے. خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے بھی کہا کہ اس کے سامنے پروٹیسٹ کریں، آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں پروٹیسٹ کریں. یہ سارا لائحہ عمل آپ کو دے رہے ہیں انشاءاللہ. یہ آج کا دن گزر دینے دینا، ہم اکٹھے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عید کے بعد ہم نے کہا تھا آپ کو لائحہ عمل دیں گے اور پرامن ہوگا. ایک بات یاد رکھنا کہ ہماری جو تحریک ہوگی جس میں سارے ہم لوگ ہوں گے، پرامن تحریک ہوگی، کیونکہ ہمارے اوپر کوئی جو الزام لگاتا ہے ہم اس کو غلط ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کر دیا گیا ہے. اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن اشرافیہ ہوں یا اراکین اسمبلی، ان کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے. جیسا کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 600% اضافے کا فیصلہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حکومت IMF کی سخت شرائط کے تحت چل رہی ہے. ایسے میں اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں کو 2,05,000 سے بڑھا کر 13 لاکھ روپے ماہانہ کر دینا یقینی طور پر نہ صرف عوامی سطح پر بے چینی پیدا کرنے کا باعث بن سکتا ہے بلکہ یہ کھلا تضاد بھی ہے. اب اس فیصلے کے کچھ حلقے حمایت کر رہے ہیں اور وہ حمایت میں یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز افراد کی تنخواہیں ان کی ذمہ داریوں، پروٹوکول اور قومی تشخص کے مطابق ہونی چاہیے. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی محض رسمی عہدے نہیں ہیں بلکہ وہ ملک کے قانون سازی کے عمل میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں. ان کی زیر قیادت پارلیمان کا پورا نظام چلتا ہے اور ان کے اختیارات میں نہ صرف اجلاسوں کی صدارت بلکہ آئینی بحرانوں میں کلیدی فیصلے بھی شامل ہوتے ہیں. اس بنیاد پر بعض حلقوں کا خیال ہے کہ ان عہدوں کی برآت کو بہتر بنانا ایک فطری تقاضا ہے،
خاص طور پر جب دیگر اداروں کے سربراہان اور بیوروکریسی کو بھی بڑی مراعات دی جا رہی ہوں، لیکن دوسری جانب جو ان تنخواہوں میں اضافے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے بقول جب ایک مزدور کی کم از کم اجرت پر بھی اتفاق نہیں ہو پاتا، جہاں پر متوسط طبقے کے معیار زندگی بہتر نہیں ہے، ایسے وقت میں صرف اعلیٰ عہدوں کی برآت میں بے تحاشا اضافہ ایک منفی تاثر ابھار رہا ہے۔ پیغام دیتا ہے کہ بہرحال اب اس فیصلے کے ساتھ الاؤنس کے طور پر 50% اضافی رقم کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جو 1 جنوری 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ اس کو بھی قومی خزانے پر بوجھ تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے کہ اس اضافے کے اثرات صرف چیئرمین یا اسپیکر تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ یہ دیگر اعلیٰ عہدیداروں، بیوروکریٹس اور آئندہ آنے والے مطالبات کی ایک لہر کو جنم دے سکتے ہیں، جس سے معاشی نظم و ضبط مزید بگڑ جائے گا۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا پارلیمانی اداروں کی قدر صرف ان کے عہدیداروں کی تنخواہوں سے مشروط ہے؟ دنیا کی کامیاب جمہوریتوں میں پارلیمان کی طاقت اس کی شفافیت، اس کی فعالیت، قانون سازی کے معیار اور عوام سے رابطے سے جانچی جاتی ہے، نہ کہ اس کے اسپیکر یا چیئرمین کی تنخواہوں سے۔ پاکستان میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پارلیمانی اجلاس معمولی وجوہات پر ملتوی ہو جاتے ہیں، کورم پورا نہیں ہوتا، قانون سازی میں سنجیدگی کا فقدان رہتا ہے اور عوامی مسائل ایجنڈے سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسے میں صرف برآت میں اضافہ کر دینا ایک نمائشی اور غیر ضروری اقدام معلوم ہوتا ہے۔ اب چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں 600% اضافہ بذات خود ایک فیصلہ ہے جس پر مختلف آراء ہو سکتی ہے، لیکن اس فیصلے کا وقت، اس کا عوامی پس منظر اور ملک کی معاشی صورتحال اسے غیر موضوع، غیر ضروری اور غیر حساس اقدام بنا دیتی ہے۔ اگر پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، پارلیمان کی عزت بحال کرنی ہے اور عوام کا اعتماد جیتنا ہے، تو محض برآت بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ضرورت صبر کی ہے کہ عوامی نمائندے خود کو عوام کی ترجیحات سے منسلک کریں، ورنہ عوام میں سیاسی بیزاری بڑھ سکتی ہے۔ ابھی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کے حوالے سے کچھ اہم پیش رفت کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کا لرزہ خیز قتل در حقیقت کئی گہرے معاشرتی مسائل اور تضادات کو بے نقاب کرتا ہے، جن میں خاندانی ٹوٹ پھوٹ، سوشل میڈیا کی غیر معمولی مقبولیت، نئی نسل میں بڑھتی بے راہ روی شامل ہے۔ اب اس قتل کے مرکزی ملزم عمر حیات کے اعتراف جرم اور ویڈیو شواہد کے باوجود اس کے والد امجد کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا کہ عمر حیات نے ثنا یوسف کا قتل کیا ہے۔ اب یہ بیان ایک اہم سماجی رویے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی فرد جرم میں ملوث ہوتا ہے تو اس کے قریبی رشتہ دار اکثر انکار اور انجان بننے کی نفسیاتی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ بظاہر یہ وہ رد عمل ہوتا ہے جو صرف جرم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شرمندگی یا صدمے کا اظہار نہیں، بلکہ نظام انصاف پر اعتماد کے بحران کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ بعض اوقات والدین کو لگتا ہے کہ انصاف کا نظام مکمل طور پر شفاف نہیں ہے، اس لیے وہ فیصلہ عدلیہ پر چھوڑنے کی بجائے اپنے جذبات پر انحصار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ افسوسناک سانحہ تمام والدین کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی، جب اولاد سوشل میڈیا کی چمک دمک میں کھو جائے، جب والدین اس کی روزمرہ زندگی اور تعلقات سے مکمل طور پر ناآشنا ہو جائے، تو پھر ایسے حادثات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ معاشرے میں تبدیلی، جذباتی استحکام اور اقدام کی بحالی کے بغیر ہم ایسے جرائم کی روک تھام نہیں کر سکتے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔